आज हम यहाँ पर आर्टिकल 370 या 35A की बात करने नहीं बैठे हैं, जिस पर हमारी पार्टी का स्टैंड बहुत वाज़ेह है और क्लियर है, और जिससे सारे जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनके दिल मजरूह हुए हैं, और बिलखुसूस शहर श्रीनगर के लोगों के दिल मजरूह हुए हैं। हमारी पार्टी वादाबद्ध है कि जो हमसे अगस्त 5, 2019 को छीना गया, हम इंशाल्लाह उसके लिए जद्दोजहद करेंगे, और जो हमसे लिया गया है इंशाल्लाह हम उसे वापस लाने की कोशिश करेंगे और वापस लाएंगे। लेकिन आज मुद्दा ये नहीं, आज मुद्दा हमारे शहर खास इन 8 कॉन्स्टिट्यूंसी की पब्लिक की फलाह और बहबूद का सवाल है। पिछले 10, 15, 20 रोज से हम लगातार सोशल मीडिया पर, टीवी चैनल्स पर कॉरपोरेटर्स की एक बहस, प्रेस कॉन्फ्रेंस हर रोज देख रहे हैं, जिसमें एक दूसरे पे तंज कशी, इल्जाम तराशी, स्लैंडरिंग, मड स्लिंगिंग ये मुसलसल चली आ रही है। हमें बहुत अफसोस है इस बात का कि जिस चीज के लिए हमारे कॉरपोरेट साहिबान, हमारे वर्दी कॉरपोरेटर्स जिस मकसद के लिए चुने गए हैं, जिस मकसद के लिए वो इस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में ओहदे संभाले हुए हैं, वो इन चीजों में मुलवस है जिन चीजों से बिल आखिर अगर कोई सफर करता है तो शहर खास के लोग सफर करते हैं। उनका काम और उनकी जिम्मेदारी यही थी कि वो शहर खास के लोगों की परेशानियों का इजाला करे, लेकिन हो ये रहा है वो एक दूसरे की इल्जाम तराशी में सारा वक्त गुजार रहे हैं, और जितना भी पैसा, जो भी पैसा लोगों की फलाह व बहबूद के लिए आ रहा है या आया है, वो इस मामले की वजह से वहां खर्च नहीं किया जा रहा है जिससे लोगों का फायदा हो। उनका कहना है, मेरा कहना नहीं है। इन प्रेस कॉन्फ्रेंसों में वर्दी कॉरपोरेटर्स का कहना है कि मैग्नेमाइजेशन पर 38 करोड़ रुपया आया है। ये 38 करोड़ रुपया शहर श्रीनगर की 8 कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए आया है, लेकिन ये सारा पैसा बकौले उनके सिर्फ 2 कॉन्स्टिट्यूंसियों में खर्च हुआ। बाकी जो 6 कॉन्स्टिट्यूंसियां हैं और जो वहां के लोग हैं, क्या उनको ये हक नहीं है कि उनको अच्छी सड़क चलने को मिले? क्या उनको इस हक से मुस्तफी किया जा रहा है? इसकी वजह क्या है? दूसरा इल्जाम जो लगा रहे हैं कि करोड़ों रुपया इनके अकाउंटों में जा रहा है, करप्शन का इल्जाम दिया जा रहा है। करप्शन में अगर मुलवस हमारे कॉरपोरेटर हैं तो यकीनन फिर लोगों का काम कहां हो रहा है? स्टेट लैंड की बात कर रहे हैं कि स्टेट लैंड पर बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो ये शहर खास के लोगों के साथ नाइंसाफी है। डल में मैग्नेमाइजेशन हो रही है, उस डल में मैग्नेमाइजेशन हो रही है जिस डल के लिए करोड़ों और अरबों रुपया सरकार प्रिजर्वेशन के लिए खर्च कर रही है, जिस डल के लिए हाई कोर्ट ने कितने ऑर्डर पास किए हैं कि ये ग्रीन एरिया मेंटेन हो। जब आप वहां मैग्नेमाइजेशन करते हैं तो यकीनन इससे क्या होगा? इससे गाड़ियों की आमदरफ्त बढ़ेगी और मटेरियल का आना जाना आसान हो जाएगा। रिजल्ट कंस्ट्रक्शंस, बिल्डिंगें बनेंगी, क्योंकि जब से हाई कोर्ट ने इसमें इंटरफेयर किया है तब से हमें नहीं लगता है कि बिल्डिंग्स के बनने में कोई कमी आई है, मगर अगर देखा जाए तो और बिल्डिंग्स बनी है, तो शहर तो बर्बाद हो रहा है। मदा और मकसद हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये है कि लोगों ने इन कॉरपोरेटर साहिबान को चुना है, वोट दिया है, इन पर एतमाद किया है, और इन्होंने इन प्रेस कॉन्फ्रेंसों की वजह से लोगों को और हम सब को ये तासुर दिया है कि ये श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है एक करप्शन का गढ़ है। यहां पर लूट खसूट है, यहां पर अवामी काम नहीं हो रहे हैं। इन्होंने इन प्रेस कॉन्फ्रेंसों और इन एक्विजिशंस और इन स्लैंडरिंग की वजह से इस एक कॉरपोरेशन को, जो एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, इसकी सैंक्टिटी, इसके तकद्दुस को खत्म किया है। डेमोक्रेसी पर लोगों का यकीन उठाने के बराबर ये काम है। लोग क्या सोच रहे होंगे इस वक्त, शहर खास के लोग, हमारे श्रीनगर, कश्मीर के लोग, जम्मू के लोग, बल्कि सारे मुल्क के लोग क्या सोच रहे होंगे? क्या यही हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं?
کیا یہی کام یہ کر رہے ہیں اس کارپوریشن میں بیٹھ کے، جس کی ذمہ داری شہر خاص کے لوگوں کی فلاح و بہبود ہے؟ وہ لوگ، وہ شہر خاص کے لوگ جو کتنے سالوں سے پریشان ہیں، جن کے پاس بیسک فیسلٹیز نہیں ہیں، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان کے لیے ان کو کام کرنا ہے، لیکن یہ کن کاموں میں لگے؟ دیکھیے، کرپشن ہے، کسی نے دھاندلی کی ہے، کسی نے غلطی کی ہے، اس کے لیے ایجنسیز ہے، اس کے لیے گورنمنٹ میں باقاعدہ ڈپارٹمنٹس ہے، وہ ان چیزوں کا پروو کر سکتے ہیں، وہ ان چیزوں میں تحقیقات کر سکتے ہیں، اور جس نے جو جرم کیا ہو اس کے ساتھ قانون ویسا ہی سلوک کرے گا۔ اس میں پبلک ڈومین پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنا کام نہ کرنے چھوڑ کر ایک دوسرے کی خلاف ورزی، ایک دوسرے پر طنز کشی، اس سے کیا حاصل ہوگا؟ میں ان وردی کارپوریٹرز، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، یہ لوگوں کے چنے ہوئے کارپوریٹرز ہیں اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور ہر کوئی کارپوریٹر اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم شہر کی بقا چاہتے ہیں۔ اگر یہ شہر کی بقا چاہتے ہیں تو پھر یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اپنا وقت کس میں صرف کر رہے ہیں؟ یہ تو ایک دوسرے کو خرید و فروخت کی بات کر رہے ہیں۔ یہ کارپوریشن جو ہے ایک کارپوریٹ آفس جیسا بن گیا ہے۔ تاثر تو یہی ملتا ہے ان پریس کانفرنسوں سے۔ یہ ایک کارپوریٹ آفس بن گیا ہے جس میں لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے کارپوریٹرز کو فروخت کرنے میں اور پوسٹ بنانے میں، ہیڈ کرنے میں۔ یہ تو ایک کارپوریٹ آفس ہے، کارپوریشن نہیں ہے۔ تو ہماری استدعا ہے، مؤدبانہ گزارش ہے تمام کارپوریٹر حضرات سے کہ مہربانی کر کے جس کام کے لیے آپ کو چنا گیا ہے، جو آپ کا کام ہے، اس پر توجہ دیں، ورنہ وہ دن دور نہیں جب شہر خاص کے لوگ، آپ کو یاد ہوگا ریسنٹلی ہمارا ایک یہاں یوتھ کنونشن ہوا، اس میں سب سے زیادہ یوتھ کی اگر ڈیمانڈ تھی، شہر خاص کے یوتھ کی ڈیمانڈ تھی کہ ہمارے شہر کا حال دیکھیے، ہمارے شہر کی پوزیشن دیکھیے۔ غرض ان کی توقعات اس سری نگر میونسپل کارپوریشن پر ہے۔ میں آپ کو وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اور ان کارپوریٹر حضرات کو بھی مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر وہ اپنا رویہ ٹھیک نہیں کریں گے، اگر وہ اپنا کام نہیں کریں گے، وہ دن دور نہیں ہوگا۔ جن لوگوں نے ان کو ووٹ دے کے چنا ہے، وہی لوگ ان کے خلاف دھرنا کریں گے اور ان کو اپنے عہدوں سے مستعفی ہونے کی مانگ کریں گے، اور اس وقت ہم بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ ہمارا بھی مقصد کہ شہر خاص کے لوگوں کی جو ہے ان کی فلاح، بہبود، بقا اور ترقی کے لیے کام ہو۔ میں آپ کو ایک چھوٹی مثال دوں گا۔ یہاں پر ہم نے اسی سوشل میڈیا پر ڈیمولیشنز دیکھے۔ ویسے تو میں عام طور پر غریب کے مکان ہی دیکھتا ہوں جو ڈیمولش ہوتے ہیں، امیر کا مکان میں نے ایسے خاص طور پر نہیں دیکھا۔ مگر میرا ایک سوال ہے، یہ مکان، یہ بلڈنگ، یہ ایک رات میں نہیں بنتا ہے، یہ 2 دن میں نہیں بنتا ہے، اس میں سالوں لگتے ہیں۔ کیا ہوتا کہ ہمارے سری نگر میونسپل کارپوریشنز کے کارپوریٹرز، عہدیداران، وارڈ آفیسرز، وہ ویجیلنٹ رہتے، وہ یہ دیکھتے کہ کوئی غیر قانونی کنسٹرکشن تو نہیں ہو رہی ہے، وہ اس کو بننے سے ہی روکتے۔ ایک تو اس شخص سے کوئی غیر قانونی کام نہیں ہوتا، دوسرا جو پیسہ وہ اس بلڈنگ پر لگاتا ہے اور بالآخر اس کو ڈیمالش کیا جاتا ہے، اس کا نقصان بھی ہوتا ہے۔ میری تو اپیل ہے گورنمنٹ سے، میونسپل کارپوریشن سے، کہ اگر کہیں ڈیمالیشن ہوتی ہے، جہاں بھی ڈیمالیشن ہوتی ہے، پہلے اس وارڈ کے افسروں کو پوچھا جائے، پہلے ان کو سسپینڈ کیا جائے جن وارڈوں میں یہ اللیگل کنسٹرکشن ہو رہی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ 4 سال 2 سال اس کنسٹرکشن میں لگتے ہیں، اتنی دیر یہ کارپوریشن کے اہلکار، یہ کارپوریٹر حضرات کیا کرتے ہیں؟ یہ اس کو کیوں بننے دیتے ہیں؟ اور بالآخر جہاں پر بات نہیں بنتی ہے وہاں ڈیمالیشن ہو جاتا ہے۔ اس چیز کو ہم کو دیکھنا ہوگا، اس چیز کو ہم کو توجہ دینی ہوگی۔ یہ ہمارے کارپوریٹر حضرات کا کام ہے کہ اس طرح شہر ہمارا برباد ہو رہا ہے، ہمارے شہر کے لوگوں میں ایک انکریجمنٹ ملتی ہے اللیگل کام کرنے کے لیے۔ اس چیز کو ہم نے دیکھنا ہے، ہمارے انسٹیٹیوشنز کو دیکھنا ہے۔ تو میں ایک بار پھر آپ کے ذریعے سے ان تمام کارپوریٹ حضرات کو مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ انحراف کریں ان پریس کانفرنسوں سے، ان چیزوں سے جس میں لوگوں میں بد اعتمادی پیدا ہوتی ہے، اور اپنا سارا وقت اس چیز کی طرف لگائیں کہ لوگوں کو اور لوگوں کے کام ہو اور لوگوں کو سہولیت ہو۔ مجھے اس کے علاوہ آپ سے 2-3 باتیں اور کرنی ہیں۔ آپ دیکھیے شہر خاص کے لوگ ہیں اور یہ ہمارے کانسٹیچوئنسی انچارج ہے،
اب اتنا ٹائم نہیں یہ کہ یہ سب آپ کو اپنے اپنے علاقوں کی پرابلمز بولیں، لیکن کچھ پرابلمز میں آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں۔ یہاں پر اس وقت چونکہ موسم سرما ہے، ونٹر آ گیا ہے، عام شکایت ہمارے لوگوں کی یہ ہے، آپ کو تو معلوم ہے کہ سمارٹ میٹر کا ایسا نفاذ ہو گیا ہے کہ ہر جگہ سمارٹ میٹر لگانے ہیں، چلیے لگائیے، اور ونٹر میں لوڈ شیڈنگ کا کرٹیلمنٹ شیڈول بھی شائع ہو گیا ہے، لیکن اس پر ہمارا بجلی محکمہ عمل نہیں کر رہا ہے۔ لوڈ شیڈنگ کے علاوہ بجلی ایسی آنکھ مچولی کھیل رہی ہے کہ مشکل سے 2 یا 4 گھنٹے ہمارے لوگوں کو پاور ملتا ہے۔ اس میں بجلی ڈپارٹمنٹ سے ہماری گزارش ہے کہ وہ اس چیز پر دیکھیں اور لوڈ شیڈنگ کے حساب سے ہی پاور مہیا کریں۔ دوسرا بڑا اہم مسئلہ ہے ہمارے لوگوں کو، جو غریب لوگ ہیں جن کی بل 500 800 یا 1000 آتی ہے، دیکھنے میں آیا ہے کہ 10 ہزار کی بلیں آئی ہیں۔ پھر ان صارفین کو محکمے کے پاس جانا پڑتا ہے، پھر وہاں پر ان کے ہاتھ پیر جوڑ کے وہ دیکھتے ہیں کہ اس بل میں غلطی ہوئی ہے، پھر وہ اس بل کو درست کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی پریشانی ہمارے لوگوں کے لیے ہے۔ پانی کی پریشانی ہمارے علاقوں میں، پینے کا پانی دستیاب نہیں ہے، سڑکوں کی حالت بری ہے، ڈرینیج سسٹم کا حال خراب ہے۔ غرض شہر خاص یہ 8 کانسٹیٹوئنسیاں پوری بدحال ہے اس وقت۔ اس کی طرف نہ کارپوریشن کا دھیان ہے اور نہ ہی ایڈمنسٹریشن کا دھیان ہے۔ آپ دیکھیے اس شہر، اس کی حالت کیا ہوئی ہے۔ یہاں پر تقریباً 4 لاکھ گورنمنٹ ملازمین ہیں۔ آپ کو بولنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، سارے ملک میں ریاست جموں کشمیر جو تھی اب یونین ٹیریٹری، سر آپ پلیز آپ میری بات ذرا مہربانی کر کے سنیے، ریاست جموں کشمیر میں تقریباً 4.5 لاکھ گورنمنٹ ملازم ہیں، اور 4.5 لاکھ گورنمنٹ ملازموں کو سالانہ 40,000 کروڑ کی تنخواہ ملتی ہے۔ ہمارے اسٹیٹ کا یہ 40% بجٹ ہے۔ یہ نوکریاں پچھلے گورنمنٹوں کی دین ہے۔ اتنا ریشو پبلک اور گورنمنٹ امپلائی کا سارے ہندوستان میں کہیں نہیں ہے۔ یہ نوکریاں پچھلے گورنمنٹوں نے ہم کشمیر کے لوگوں اور جموں کے لوگوں کو دی ہے، اور ان کی تنخواہیں اتنی اچھی ہے کہ ان کا مستقبل بھی سیف ہے اور ان کے بچوں کا مستقبل بھی سیف ہے۔ اگر مستقبل کسی کا سیف نہیں ہے تو کشمیر اور جموں کے عام لوگوں کا مستقبل سیف نہیں ہے۔ اگر ان 4.5 لاکھ لوگوں کو کوئی کام کرنا ہے تو وہ یہ کام کرنا ہے کہ اگر ہمارا مستقبل، ہمارے بچوں کا مستقبل گورنمنٹ نے سیکیور کیا ہے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم کشمیر اور جموں کے عام لوگوں کے بچوں کا مستقبل بھی سیکیور بنائیں۔